औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। मैं थल स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो अदब का मोतबर हवाला हैं। चेयरमैन बज़्म दस्तार अदब मरूफ RJ रेडवा FM जनाब सजाद हुसैन राज साहब। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। राज साहब, सबसे पहले तो हम आपको थल स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं, और मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपने अपना अदबी सफ़र कब शुरू किया और शायरी की तरफ रुझान कैसे हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थल स्टूडियो का बहुत शुक्रिया, आसिफ फरामोश भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बंदा खाकसार को इस काबिल समझा, अपने स्टूडियो में मदऊ किया। सबसे पहली बात यह है कि शायर बाई बर्थ होता है, पैदाइशी होता है। ठीक है। और ये जो शायरी के जरासीम होते हैं, जब बंदा इस दुनिया में आता है तो वो एक जिसे हम कहते हैं पैदाइशी शायर वो होता है। लेकिन महफ़िल मुशायरा में जाने का आगाज़ और बाकायदा एक शायरी की तरफ जो रग़बत है, ये आज से आप हिसाब लगा लें कि 20 साल पहले, वो मेरा ज़रा रियाजी भी कमज़ोर है, ये 20 साल पहले ये क्या साल बनती होगी। 20 साल पहले शायरी का मैंने यूँ समझ लीजिए कि आगाज़ किया, ऐसे टूटे फूटे लफ्ज़ों में शायरी मतलब करना, घर बैठ के करना, या वो स्कूल में बज़्म अदब होता था, वो बज़्म अदब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, तो असातिज़ा कराम से दाद मिलनी, तो वहाँ से ये एक आगाज़ हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता महफ़िल मुशायरा में जाने का आगाज़ हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी इंसान सारी ज़िंदगी यू कैन से दैट लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है। तो सीखने का मराहिल जो है ये कभी इंसान का ख़त्म नहीं होना चाहिए, अभी भी हम सीख ही रहे हैं। ठीक। अच्छा राज साहब, ये बताइए कि आज के दौर में शायरी की अहमियत क्या है और एक शायर मुआशरे में क्या किरदार अदा कर सकता है जो उसे करना चाहिए? शायर जो है उसका मुआशरे में बड़ा अमल दखल है। एक शायरी गमे दुनिया होती है, एक गमे जाना होती है, एक इनकलाबी शायरी होती है, एक शायरी मज़ाहमती होती है। ख़ास तौर पर मज़ाहमती शायरी और इनकलाबी शायरी से आप माजी के झरोंकों में झांक कर देखें, बहुत से शोरा कराम ने इनकलाबी शायरी की है और अवामुन्नास बल्कि अपनी शायरी से इनकलाब बर्पा किया, जी बर्पा किया है। और अवामुन्नास को जिस तरह हकीम उम्मत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी कहते हैं कि अपनी शायरी के ज़रिए ख्वाब गफलत से जगाया अवामुन्नास को, तो ये शायर का एक खासा होता है कि वो ऐसी थोड़े लफ्ज़ों का सहारा लेकर ऐसी बात अवामुन्नास तक पहुँचाता है, बाज़ औक़ात सुख़्न शनास के दिल में वो क्लिक कर जाती है और बाज़ औक़ात इंसानों की ज़िंदगी ही तब्दील हो देती है। तो शायरी का बड़ा अमल दखल है। और दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जिस तरह मौसम के हालात से बाखबर रहने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह शायरी भी एक बैरोमीटर है जो दिल के मौसमों की खबर देती है। बहुत ज़्यादा अमल दखल है मुआशरे का और शायरी का। अच्छा राज साहब, आपके नज़दीक शायरी क्या है? हमारे यहाँ एक ख्याल पाया जाता है कि शायर वही बनता है जिसने इश्क में चोट खाई हो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है? ये अक्सर एक मैं इसको गलतुल आम अल्फाज समझता हूँ। देखिए मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक राय है। जो लोग ये कहते हैं कि इश्क किया है, असल में जब लफ्ज़ इश्क आता है तो उनके सामने सिन्फ़ नाज़क ही आती है। जब लफ्ज़ इश्क आता है तो वो नौजवान अक्सर कहते हैं शायद कोई लड़की का इश्क है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इश्क होता है, इश्क हमारी मिट्टी से हो सकता है, इश्क अपने वालिदैन से हो सकता है, इश्क किसी ऐसे इंसान से हो सकता है सारी ज़िंदगी जो इंसान के ज़हन में रहता है लेकिन उससे इजहार नहीं कर सकता। बाज़ बात एक ऐसा होता है, यहाँ एक छोटी सी बात मैं करता चलूँ। हमारा एक दोस्त है बहुत पुराना, वो गायबाना तौर पर किसी बेजान चीज़ से इश्क करता था। अच्छा, बेजान चीज़ से इश्क करता था वो गायबाना तौर पर। और
اس طرح عشق کرتا تھا جس طرح کسی ایک خوبصورت صنف نازک سے کیا جاتا ہے. وہ ان سے عشق کرتا تھا. وہ لاہور کا ہے. اچھا. بشیر احمد اوکھا اس کا نام ہے. پنجابی دا شاعر. جی اوکھا تخلص سے ہو جاتا تے پنجابی دا شاعر ہے تے نامور شاعر ہے. انہیں بے جان چیز نہ عشق کیتا. اچھا. سوال تو اڈا یہ ہے کہ کیا شاعری کرنے واسطے عشق لازم ہے؟ سر جی جس طریقے دے نال دودھ نو تھوڑا جا پنجابی بول رہا ہوں سر. بولو. چلے اردو میں بات کرتے ہیں کیونکہ نہیں پنجابی سر بولیں. ہماری زبان ہے جی پنجابی. کوئی مسئلہ نہیں. جس طریقے دے نال اسی ٹھنڈے دودھ نو جدوں اگ دی آنچ دنے ہاں او دی بلائی 7 پردے چیر کے اوتے آ جاندی ہے. او دی جڑی بلائی ہے اتھوں مکھن بندا ہے. او دی ایک ایبلٹیز ہے. او دی قابلیت تے دودھ دی جنوں اگ دی آنچ ملدی ہے تے اوتے آ جاندی ہے. اسی طریقے دے نال او جڑا شاعر ہوندا ہے اونوں جدوں کسے عشق دی آنچ جدوں ملدی ہے نا جی تے او دی ساری قابلیت جڑی ہے او دے قلم دے وچ آ جاندی ہے. کیا بات. فرق صرف اتنا ہے. اچھا سر آپ نے چوک سرور شہید میں بزم دستار ادب کی بنیاد رکھی. دستار ادب کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ جی بزم دستار ادب کے بنیاد جس طرح ہر ادبی تنظیم کے ایک کامن سینس بات ہے کہ ان کے بنیادی مقصد یہی ہونے چاہیے کہ ایک تو میرا اپنا نظریہ ہے کہ کسی ادبی تنظیم کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہی ہے کہ علم اور ادب کے فروغ کے لیے کوشاں رہا جائے, مشاعرے کروائے جائیں. جن دوستوں کو پلیٹ فارم مہیا نہیں ہے آگے آنے کا, ان کے پاس ٹوائلٹ موجود ہے, ان کے پاس اتنی قابلیت ہے, لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں دیتا, انہیں کوئی سبیل نہیں ملتی. تو بزم دستار ادب کا ایک بات یہاں میں برملا کہنا چاہتا ہوں. تھال ادبی فورم کا آپ تھال ادبی فورم کے بانی ہیں تو آپ بھی آپ کی ایک ادبی تنظیم ہے. ہماری بزم دستار ادب کا جو تنظیم کا جو ماٹو ہے وہ یہی ہے کہ نئے آنے والے شعراء کرام کو ہم آگے لے کے آئیں, اور جن کو پلیٹ فارم مہیا نہیں ہے ان کو پلیٹ فارم ایک ایسا مہیا کیا جائے کہ وہ اپنی قابلیت کا, اپنے ٹیلنٹ کا اظہار ہمارے پلیٹ فارم سے کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ کے خاندان یا ماحول نے آپ کی شاعری پہ کوئی اثر ڈالا کبھی؟ بالکل اثر ڈالا جی. ہماری روزی روٹی نے شاعری کا بیڑا غرق کر دیا. یہ آپ نے آن لائن بات کہنی ہے, یہ میں برملا بات کر رہا ہوں. ہمارا المیہ ہے, میرا بیٹا کو شاعری کا شوق ہے. میں نے ان سے کہا بیٹا کسی 2-4 بندوں نے آپ کو واہ واہ کر دی نا تو جاؤ گے کام سے, پہلے اسٹڈی کی طرف دھیان کرو, پڑھائی کی طرف دھیان کرو, بعد میں یہ کرنا ہے. ماحول کا اثر شاعری پہ پڑتا ہے. اب انسان کا اپنی اسکول آف تھاٹ ہے کہ وہ اثر نیگیٹو پڑتا ہے یا پازیٹیو پڑتا ہے. نیگیٹو اس لیے پڑتا ہے کہ جب ہم محفل مشاعرہ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو چلو پاکستان سطح پر نہیں, لوکل سطح پر جو ہے وہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت آگے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں ایک بات کرتا چلوں میں, ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں جی بالکل بات جی ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں سابقہ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری احسان الحق نولاٹیا صاحب. بزم دستار ادب کے حوالے سے مشاعرہ ہوا تھا, کافی انہوں نے تعاون کیا تھا. احسان الحق نولاٹیا جیسے اگر تمام لیڈرز ہو جائیں, ادب کو فروغ دیں, تو میرا خیال ہے کہ شاعری جو ہے کو پروموٹ مل سکتی ہے, اور شاعروں کو ان کے یہ کہنا چاہیے کہ یہاں میں ایک لفظ استعمال کروں گا کہ فینانشلی طور پہ شاعروں کی حوصلہ افزائی کرنا فرض بنتا ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کا, اور ہونی چاہیے. اچھا سر آج کے دور میں شاعری کی افادیت اور ضرورت کیا ہے آج کے دور میں, جب کہ ہماری نوجوان نسل ایک بگاڑ کی طرف جا رہی ہے, نشے کی طرف جا رہی ہے؟ جی سر شاعری کی ضرورت اس لیے ضروری ہے کہ ایک جملہ ہے میرا, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاعر حسن پھینک ہو سکتا ہے, حسن پرست ہو سکتا ہے, اور اس میں کچھ باتیں ہوں گی, لیکن شاعر کبھی کریمنل مائنڈ نہیں ہوگا. صحیح. وہ جرائم پیشہ نہیں ہوگا کبھی. شاعر ایک حساس ہوگا, اس کو جلدی رحم آ جائے گا, اس کی آنکھوں میں آنسو جلدی آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور بات ہے, مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے
سخن شناس دوست تھے، وہ شاعر تو نہیں تھے لیکن ایک نسبت تھی ہمیں ان کے ساتھ، ان کو ہمارے ساتھ۔ کچھ ایسے دوست تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ملتان جانا جی اسٹیج ڈرامہ دیکھنے، عرف عام میں کہتا چلو کہ مجرا دیکھنے، لیکن جو شاعر لوگ تھے، سخن شناس تھے، اسی دن وہ اسٹیج ڈرامے کا پروگرام بن رہا تھا، اسی دن چوک سرور شہید میں مشاعرہ تھا۔ تو شاعروں نے یہ کہا، سخن شناس دوستوں نے کہا کہ ہم نے ڈرامہ نہیں دیکھنا، ہم نے مجرا نہیں دیکھنا، ہم نے شاعری سننے جانا ہے۔ کیا بات، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری برائیوں سے بھی بچاتی ہے، بالکل صحیح۔ اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو شاعری کی۔ اچھا سر، کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی شاعری پہ گہرا اثر ڈالا ہو؟ جی بتائیے۔ فیصل آباد جا رہے تھے، اچھا ہماری جیب میں پیسے نہیں تھے، اچھا، مشاعرے پہ بھی لازمی جانا تھا، ٹھیک ہے، خودداری، سفید پوشی، اس کا بھرم بھی اچھا، قائم رکھنا تھا۔ فیصل آباد مشاعرہ تھا، اور جب ہم جھنگ پہنچے، جھنگ سے آگے ایک علاقہ آتا ہے چھوٹا سا، اسے کہتے ہیں جوئیاں والا موڑ۔ اچھا، وہاں پر میں نے اور میرا ایک دوست تھا، اچھا، باقاعدہ دہاڑی کی ہے، اچھا، ہاں جی، ہم کشتیاں جلا کے گئے تھے کہ اچھا، مشاعرہ پڑھنا ہے۔ فیصل آباد میں بہت بڑا مشاعرہ تھا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے عالمی سطح کے جو شعراء کرام وہاں آئے ہوئے تھے، اور یہ اتنی پرانی بات بھی آصف بھائی نہیں ہے، 4-5 سال پہلے کی بات میں کر رہا کیا ہوں۔ بات ہے، ہم نے وہاں دہاڑی کی، مزدوری کی، اینٹیں اٹھائیں، سیمنٹ بنایا، وہاں ہم نے مزدوری کی، اور شام کو ہمیں تقریباً 1,000 روپیہ ملا، تو پھر ہم نے جا کے مشاعرہ پڑھا۔ اچھا سر، اگر آپ کو کسی ایک شاعر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے اور کیوں؟ آپ نے آپشن دیے کہ نہیں، یہ آپ خود ہی بتائیں گے۔ اچھا، جو شاعر ظاہر زندہ شاعر کی بات کر رہے ہیں، زندہ ہی ہے، اچھا، کس کے ساتھ بیٹھیں گے اور کیوں، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ پاکستانی مطلب شعراء کرام، ظاہر ہے سر پاکستانی شعراء کرام۔ آپ کی ایک خواہش ہوگی کہ فلاں شاعر کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع مل جاتا، بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا، یہ خواہش ہوتی ہے نا، تو آپ کی کیا خواہش ہے؟ ہاں جی، میری ایک تو جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، پہلے میں ان کی ایک بات کرتا چلوں۔ جی جی، محسن نقوی صاحب میرے فیورٹ شاعر ہیں، اچھا، میری یہ خواہش تھی کہ وہ میں ان کے پاس چائے پیتا، دور سے ان کا شربت دیدار میں نے پیا ہوا ہے، لیکن قریب سے جانے کا نہیں ہے۔ اچھا، اور جو شاعر اس معاشرے میں حیات ہیں، تو وہ ہمارے بابا نجمی صاحب ہیں، ایک لاہور کے شاعر ہیں بابا نجمی صاحب۔ ویسے ہماری لوکل سطح پہ آپ بھی شاعر ہیں، ہمارے دوست طاہر عظیم باجوہ صاحب ہیں، اور بھی کافی دوست ہیں جو کہ شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بالکل، لیکن وہ بابا نجمی صاحب کا میرے استادوں میں ان کا، یہ نہیں کہ استادوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے تب میں بات کر رہا ہوں، لیکن پنجابی شاعری میں سے بابا نجمی صاحب جو ہیں یہ میرے فیورٹ پوئٹ ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں، چائے پیوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کچھ عوام کی طرف سے سوال ہیں۔ طاہر عظیم باجوہ صاحب خلد بی فورم کے چیئرمین، جی جی، آپ کے بھی بہت پرانے دوست ہیں، جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ان 3 شعراء میں سے کسی ایک کو وادی کاغان کی سیر کروانے لے کر جانا پڑے تو کس کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ انہوں نے آپشن دیے ہیں تہذیب حافی، اکرام عارفی اور اکرم ریحان۔ ان تینوں میں سے آپ کس کو سیر کروانے؟ اپنے خرچے پہ، آپ اپنے خرچے پہ وادی کاغان لے کر جائیں وادی گے۔ کاغان، ان تینوں میں سے کس کو میں لے کے جاؤں گا؟ ریپیٹ کیجیے گا ذرا دوبارہ۔ تہذیب حافی، اکرام عارفی اور اکرم ریحان۔ اکرام عارفی۔ اکرام عارفی۔ اچھا، طاہر عظیم باجوہ صاحب نے یہ اور سوال پوچھا ہے کہ ریڈیو پر لائیو پروگرام کرتے ہوئے کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ ایک دم پٹری سے اتر گئے ہوں یا کہیں کچھ بھول گئے ہوں؟ جی ہوا ہے، پٹری سے اتر گئے ہیں، جی، بھولتے بھی ہیں، نہیں، پٹری سے اتر کوئی بھی ایسا جاتے ہیں۔ واقعہ جو آپ ابھی بھی یاد کر کے وہ ہنستے بس ہیں؟ واقعہ وہ کچھ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں گفتگو کر رہا تھا اپنا لائیو پروگرام، کیونکہ ریڈیو میں لائیو پروگرام ہوتا ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اچھا، تے پھر بھی ہاں جی، وہ میں دوران گفتگو میرے سارا فوکس جو ہے تھا نا وہ اپنے گھر کی طرف تھا،
اچھا تو دوران گفتگو اس طرح ہوا ہے کہ میں کہا بیگم کپڑے استری کر دیتے نے وہ، یعنی میں لائیو کہہ رہا ہوں، یک دم 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو ریڈیو پہ پروگرام کر رہا ہوں. تو اس طرح ہو جاتا ہے. بعض اوقات بندہ کوئی ٹاپک ذہن میں لے کے آتا کہ یہ 2-3 منٹ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ جب انسان بھول جاتا ہے تو اس یعنی بھولنے کے عمل کو کور کس طرح کرنا ہے، یادداشت کس طرح واپس لے کے آنی ہے، یہ بہت لسنرز کو پتہ بھی نہ چلے.